बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑन द वे है एयरपोर्ट के लिए. अगर दे दिया ट्रांजिट वीज़ा तो इट्स गुड. बगदाद टू दुबई में 3 दिन स्टे था. ऑन अराइवल ट्रांजिट वीज़ा लगाऊंगा. Alhamdulillah, finally जब वस्तों सो का सोंकुम यू काज डालता मो से इधरनी वो पूरी की नहीं. मेरा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो फाइनली पाकिस्तान है. जहाँ जा रहा हूँ पता नहीं किस किस को बताऊँ कि मैं आ रहा हूँ. 2 दिन है, क्या करूँ, मतलब बिल्कुल समझ नहीं आ रहे. अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम नया फ्लाइट में आ चुके हैं. ब्रेकफास्ट है. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. जब से मैं इराक गया था तकरीबन तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम इस्लामाबाद में 2 घंटे इमिग्रेशन में फंसा रहा. किस वजह से? ड्रोन की वजह से. क्या करूं, बहुत मतलब हमारा सलाम अलैकुम 2 साल बाद मिल रहा है. गाड़ी बुक हो गई है, बस सब जा रहे हैं अपने. एक बच्ची दूसरी बाकी आई. ये बात मेरे हाल में बतानी चाहिए. मुझे अपना आप इतना बुरा लगा. मैं बोला काश 1 लाख सब्सक्राइबर तो होते हैं. जिस जगह जा रहे हैं अभी अहमद नहीं बताई. खुदा हाफिज़. Como hospital de la ciudad, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. अस्सलाम वालेकुम. वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग. उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे. तो होटल से तो काफ़ी देर पहले हम निकल चुके थे. तकरीबन 1.5 घंटा हो गया. 1-2 जगह जाना था जहाँ से कुछ जगह हमने सामान ड्रॉप करना था और कुछ जगह से पिक करना था, तो वो भी कर लिया. अब हम ऑन द वे है एयरपोर्ट के लिए. तो आज हमारा फ़्लाइट है 3:30 बजे का दुबई. और दुबई में कितना स्टे है ये भी बता देते हैं. 3 दिन का स्टे है हमारा दुबई में, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि इंशाल्लाह हम 3 दिन कहीं और स्टे करेंगे. आप लोगों को बाद में बताऊंगा. तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि वो दुबई है. अगर नसीब में हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, जो पहला प्लानिंग था ज़ायरत का वो अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हो गए. दुबई तो हमारा सेकंड ऑप्शन में था कि जब ज़ायरत हो जाए उसके बाद अगर दुबई का वीज़ा मिल गया. अब हम ट्राई करेंगे क्योंकि मेरे पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है. अगर दे दिया ट्रांजिट वीज़ा तो इट्स गुड, ना दिया फिर भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि मुझे इतना शौक़ नहीं है दुबई का. जो शौक़ था वो करबला का था और अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा हो चुका है. स्पेशल इस व्लॉग में सब उन दोस्तों का जो हमारे साथ बगदाद की स्टार्टिंग से लेके बगदाद के एंड तक जो साथ रहे, जिन लोगों ने हमें रास्ता दिखाया है, समझाया है, चीज़ें दिखाई है, चीज़ें समझाई, हर चीज़ जो हम ले रहे थे वो हमारे साथ शॉप गए. क्योंकि आजकल लाइफ जो होता है इतना बिजी होता है, अगर आपको इस लाइफ में कोई 10 मिनट भी दे तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है. इन दोस्तों ने तो हमें 11 दिन दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने एक नाश्ता किसी पैसों से किसी होटल में नहीं किया. सब इन दोस्तों ने करवाए. हमारे जो करबला में 3 दिन स्टे रहे जावेद भाई लोगों के साथ, 1 रुपया नहीं लिया उस होटल के मालिक ने कि आप इनके दोस्त हो, कज़न हो. उसके बाद क्योंकि वो जावेद जो था वो सैयद वाजिद के कज़न थे. उसके बाद ये बगदाद में यकीन मानो इतनी इज़्ज़त बस होता है ना, अल्लाह पाक इन सब को इज़्ज़त दे कि इन लोगों ने हमें इतना इज़्ज़त दिया है, इतना टाइम दिया है. इंशाल्लाह वक्त रहा, टाइम रहा, ज़िंदगी रही, हम ये वापस लुटा देंगे इंशाल्लाह. मैं तो दुआ करता हूँ कि ये सब जितने लोग थे इनकी नसीब ऑस्ट्रेलिया में हो, फिर हम बताए कि ये मेहमान नवाजी क्या होती है. इन लोगों ने तो पूरा कर दिया है, अब हमारी बारी है, जब आएगी इंशाल्लाह पूरा करके देंगे. करबला में इरशाद भाई लोग थे, इधर
شفیق بھائی، صادق بھائی، جتنی بھی تھے، قمر بھائی، اس طرح اور تھے، ذہن میں بھی نام نہیں آ رہے، جو ہمارے ساتھ مچھی میں تھے. بہت مزہ آیا. ابھی ایک بھائی کا جو نا وہ نیچے والا ہے، آگے والا بھی رکھو. بغداد سے ٹیک آف کر لیا. یہاں سے دکھاؤ فلائنگ بہت رہا ہوں. ہاں وہ جب تھوڑا سا جائے گا. اسی لیے تو وہ زیادہ اچھے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ لوگوں کے ساتھ کافی دیر بعد بلاگ کا کلپ بنانے جا رہا ہوں. شارٹ کلپ جب میں ایئرپورٹ میں ہو گیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. تمنیل سے تو اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میرے ساتھ مسئلہ کیا ہوا ہے. اچھا آپ لوگوں کو اسٹارٹنگ سے بتاؤں، جب میں ایئرپورٹ کے اندر آیا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں کو پتہ ہے جب ہم بغداد پہنچے تھے ہمارا پاسپورٹ ان لوگوں نے رکھ لیا تھا. جب ہم واپس جا رہے تھے تو ان لوگوں نے ہمیں پاسپورٹ دینا تھا. لیکن جب ہم آج آئے تو ہمارا جو مندوب، پتہ نہیں کیا مندوب بولتے ہیں، کیا جو ہوتا ہے، جو سالار ہوتا ہے، یا جو جس نے ویزی لگوائی تھے، اس کے پاس ہمارے پاسپورٹ تھے اور وہ بندہ غائب تھا. جب بورڈنگ کلوز ہونے والا تھا اور فلائٹ کے لیے آدھا گھنٹہ رہ گیا، اس بندے نے ہمیں پاسپورٹ دیا. 3-4 گھنٹے ہم اور ذلیل ہوئے بغداد ایئرپورٹ میں، صرف میں نہیں باقی لوگ. پھر جب پاسپورٹ ملے پھر میرا ٹکٹ تھا بغداد ٹو دبئی. دبئی میں 3 دن اسٹے تھا اور پھر دبئی سے 24 تاریخ کو سیدھے کا فلائٹ تھا. مجھے تو یہ علم تھا کہ مجھے دبئی ٹرانزٹ ویزا نہیں دے گا، لیکن ان لوگوں نے مجھے بتایا، دوست وغیرہ نے، کہ نہیں آپ کو ملے گا ٹرانزٹ ویزا. پھر میں نے اپنے دوست کو بولا کہ آپ ریزرو میں ایک ٹکٹ رکھ دو، کیونکہ جب ہم بغداد سے جائیں گے یہ مجھے کہیں گے کہ آپ ڈیسٹینیشن کون سا ہے. میں بولوں گا آسٹریلیا. تو میں نے جب آسٹریلیا کا ویزا دیا ہے ان کو، تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا 3 دن اسٹے ہے دبئی میں، آپ دبئی کا ویزا دو. میرے پاس نہیں تھا. میں نے بولا میں آن ارائیول ٹرانزٹ ویزا لگاؤں گا. کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتے، آپ کا ٹکٹ جو ہے کینسل ہو جائے گا. پھر میں نے بولا کیا کروں؟ کہتے ہیں ٹکٹ دبئی کے آگے کوئی ٹکٹ کرو. اب پھر میں اس کے بعد ٹکٹ دیکھ رہا تھا. میں نے شاہد کو بولا اللہ اس کو نصیب اچھے کرے. اس نے ڈائریکٹ ادھر بیٹھ کے جو ایجنٹ تھا اس کو بولا سڈنی کا ٹکٹ مجھے آن اے ٹائم نہیں مل رہا تھا. بعد میں ملے گا لیکن آن اے ٹائم مجھے نہیں مل رہا تھا. اور جب تک مجھے دبئی کے بعد ٹکٹ نہ ملتا یہ مجھے ادھر سے جانے نہ دیتے، کیونکہ 3 دن کا اسٹے مجھے نہیں دیتے تھے ویزے کے بغیر. یہ مجھے بول رہے تھے دبئی کے بعد ٹکٹ کرو. تو میں کوشش کر رہا تھا کہ سڈنی کا ٹکٹ کروں، لیکن سڈنی کا ٹکٹ مجھے اس ٹائم مل نہیں رہا تھا اور ایٹ اے ٹائم ہو ہی نہیں سکتا تھا. یہ اس فلائٹ کا آخری بندہ میں تھا جو بورڈنگ ہو رہا تھا، اور وائرلیس میں وہ بتا رہی تھی کہ رک جاؤ ایک بندہ رہتا ہے. اور میں نے ان کو بتایا کہ میرے پاسپورٹ کا مسئلہ تھا، ان لوگوں نے پاسپورٹ ہولڈ کیا ہوا تھا اور میرا فلائٹ مس ہو جائے گا. پھر یہ فلائٹ میں آخری بندہ میں تھا کہ میں ادھر فلائٹ میں تقریباً آ گیا فلائٹ کے اندر. پھر میرا جو ٹکٹ تھا ابھی اس وقت، کیونکہ دبئی کے آگے سڈنی کا ٹکٹ مجھے ایٹ اے ٹائم مل نہیں رہا تھا. مل جاتا لیکن اس پہ ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے، مجھے ایٹ اے ٹائم ود لائک 5 منٹ کے اندر چاہیے تھا ٹکٹ. پھر شاید اللہ اس کی نصیب اچھے کرے، اس نے ٹکٹ ہولڈ کیا تھا ویسے ریزرو میں رکھا تھا دبئی کے بعد. اس نے مجھے بولا تھا کہ اللہ نہ کرے اگر دبئی میں آپ کو یہ لوگ جانے نہ دیں، آپ کو عراق سے جانے نہ دیں یا دبئی میں ٹرانزٹ ویزا نہ دیں، تو آپ کو میں ایک ٹکٹ ریزرو میں رکھ دیتا ہوں. اگلا ایک کوئی اسٹے آپ کو دے دیتا ہوں، کوئی بھی ملک ہو. تو کوئی اور ملک ہو ہی نہیں سکتا تھا، تو اپنا پاکستان تھا تو اسلام آباد کا اسٹے. تو اس نے ایک ریزرو بھی رکھ دیا تھا کہ اگر آپ کو دبئی یا عراق سے آگے جانے نہ دیں، کیونکہ اگر میں یہ ریزرو ٹکٹ نہ رکھتا تو میرا یہ فلائٹ مس ہو جاتا. میرے پاس ریزرو ٹکٹ تھا، میں نے ان کو دیا کہ یہ میرا ٹکٹ ہے. میں نے ان کو یہ نہیں بولا کہ یہ میرا ریزرو ہے. ادھر شاید لگا ہوا تھا، ان لوگوں نے ڈائریکٹ ریزرو سے چینج کر کے ٹکٹ کر دیا. ان کو سسٹم میں آ گیا. ان لوگوں نے اس وقت مجھے بورڈنگ دی ہے بغداد ٹو دبئی. ٹھیک ہے، اور سامان کا جو لیگیج کا جو مجھے بورڈنگ دی ہے، جو کارڈ دیتے ہیں، وہ مجھے اسلام آباد کا دیا ہے. اب میرا پلان یہ ہے کہ میں دبئی پہنچ کے کوشش کروں کہ اگر فلائٹ چینج ہو سکتا ہے
سیڈنی کا, تو میں دبئی سے ڈائریکٹ سیڈنی کا. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ میرا جو لیگیج ہے وہ اسلام آباد کا ہے, تو تھوڑا سا کنفیوژن بہت زیادہ ہے. آلریڈی 4 گھنٹے پاسپورٹ کے اوپر ہم تک چکے تھے, پھر یہ بات آ گئی, پھر جب بورڈنگ کی طرف میں آ رہا تھا سب چیزیں کلیئر ہو گئی, پھر امیگریشن کہہ رہا تھا کہ آپ اپنے جو مدیر کو جو بولتے ہیں اس کو لاؤ. پھر میں اس کو کہاں سے لاتا, بس یہ تھا کہ ان لوگوں نے بورڈنگ وغیرہ کلیئر کر کے مجھے چھوڑ دیا. اب فی الحال میرا جو ٹکٹ ہے وہ تو یہی ہے کہ دبئی پہنچوں گا, دبئی کے بعد وہ لوگ مجھے اسلام آباد کا بورڈنگ دیں گے. اسلام آباد میں میرا بس یہی دو رات ہی آ جائے گی, ایک دن آ جائے گا, باقی کچھ بھی نہیں ہے. تو اتنا آسٹریلیا سے دبئی پھر عراق پھر پاکستان جانا صرف 2 دن کے لیے, اٹس ناٹ گڈ. میرے لیے بھی اچھا نہیں تھا, کسی کے لیے بھی, لیکن میں کیا کرتا, مجھے کوئی اور ملک اسٹے اتنا نہیں دیتے. دبئی تھا, دبئی نے بھی نہیں دینا. اس کے بعد سیڈنی کا ڈائریکٹ اس ٹائم فلائٹ نہیں ملتا, تو اس وجہ سے میرا ریزرو پہ جو رکھا تھا وہ دبئی ریزرو پہ جو رکھا تھا وہ اسلام آباد کا تھا. تو میں نے وہ ریزرو کا ٹکٹ آن کیا. اس وقت ہم چیک آؤٹ کر چکے ہیں, تقریباً 15-20 منٹ ہو گئے. دبئی پہنچیں گے, دبئی کے بعد آگے دیکھ کے ہمارے سارے دوست کو دبئی باہر نکل جائیں گے. میرے پاس کوئی اور راستہ ہے نہیں, راستہ 2 تھے, یا اسلام آباد یا سڈنی کا آنا ٹائم مجھے مل نہیں رہا تھا, کیونکہ عراق کا یہ میرا فلائٹ جو تھا کینسل ہو جاتا, پھر مجھے کافی نقصان پڑتا. تو میں نے یہی سوچا کہ فی الحال دبئی پہنچ جاتا ہوں. دبئی کیا کہ میں نے ٹکٹ جو کی ہے اسلام آباد کا ہے. اگر مجھے دبئی میں کوئی چانسز ملتے ہیں چینج کرنے کا, چینج کر لوں گا, نہ ہوا تو 2 دن کے لیے میں اسلام آباد چلا جاؤں گا. کیا کہہ سکتے ہیں, فی الحال میرا ہاتھ تک چکا ہے. بس اتنا سمجھانا تھا کہ میرے ساتھ جو ہے بغداد ایئرپورٹ میں یہ سارا گیم ہوا. 4-5 گھنٹے ہم پہلے آئے تھے, اور کیا کریں, بس یہ ملک ہے ہمارا پاکستان, ماشاء اللہ پاسپورٹ کی یہی قدر ہے. بس اللہ سب کی نصیب اچھی کرے. انشاءاللہ اس میں کچھ خاص صبح دکھاؤں گا. اس کے بعد دبئی پہنچ کے سب دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں, الوداع کہتے ہیں, وہ دبئی نکل جائیں گے. ہمارا نیکسٹ ڈیسٹینیشن یا سٹی ہے اسلام آباد. ملتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ. الحمدللہ فائنلی ہم دبئی میں ہو چکے ہیں. باہر نکل کے دیکھتے ہیں کہ اگلا کیا سین ہوتا ہے, دوست کہاں جاتے ہیں, ہم کہاں جاتے ہیں, پلان کیا تھا اور کیا بن گیا. باہر نکل کے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں. اچھا الحمدللہ ہم دبئی ایئرپورٹ کے اندر آ چکے ہیں. یہ اسد بھائی سب سے آگے, باقی سب پیچھے ہے. یہ زب وستو کا سنکم یو کاز دالتا مو سے درنی وہ پوری کینی. یہ سب لوگ میرے خیال میں دبئی نکلیں گے اور میں پاکستان جاؤں گا. اور یہ دیکھو اب تو ہمارا الوداع تقریب ہوگا, کیونکہ چیتا جھوٹ بول رہے ہیں, سب جھوٹ بول رہے ہیں. ابھی آگے جا کے میں نے ٹرمینل 3 جانا ہے, اور ان لوگوں نے جو ہے باہر نکلنا ہے. ہم نے ایگزٹ کرنا ہے باہر. دبئی جا رہے ہیں. دبئی وہ ہے دبئی والا شکلی, دبئی والا شکلی تھی. اب جا کے میک ڈونلڈ سے کچھ آرڈر کرتے ہیں. اچھا جی, تو میں نے لاسٹ جو کلپ بنایا تھا یہ تقریباً 7:45 ہو رہے تھے, اور ابھی 11:15 بج رہے ہیں. اور اس کلپ میں آپ لوگوں کے سامنے آیا ہوں. تقریباً بہت سخت کنفیوز تھا, بہت سخت, مطلب جن لوگوں نے اسٹارٹنگ سے ویلاگ دیکھا ہو آئی تھنک سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم کس ٹائم ہوتے ہیں, ویلاگ کب اسٹارٹ کیا ہے, کب نکلے تھے. اور ابھی رات کے 11:15 ہو رہے ہیں, کیونکہ ہم ابھی اس ٹائم دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں ہے. میرا جو نیکسٹ ڈیسٹینیشن ہے وہ فائنلی پاکستان ہے, کیونکہ دبئی میں نے اسٹے لیا تھا. دبئی اسٹے نہیں دے رہا تھا, ویزا نہیں دے رہا تھا 3 دن کا. اگر میں ڈائریکٹ سڈنی کا کرتا تو وہ بھی وارے میں نہیں پڑ رہا تھا. تو پھر اپنے ملک کے علاوہ کوئی اور جگہ میرے لیے سوٹیبل نہیں تھی کہ میں وہاں جاتا اسٹے کرتا. تو بیسٹ تھا کہ میں اسلام آباد میں 2 دن اسٹے کروں. تو آج انشاءاللہ صبح کی 3:30 بجے دبئی سے فلائٹ ہے رات کی, اور صبح 7:30 بجے تک پہنچ جاؤں گا. دوست ریڈی ہے, باقی میں نے کچھ خاص بتایا نہیں کسی کو, ٹھیک ہے. اب جو قسمت میں ہے وہ ملے گا. اب قسمت میں میرا پاکستان تھا. اگر ایک بات بتاؤں, کچھ لوگوں کے مائنڈ میں ہوگا دبئی وغیرہ, بخدا کربلا سے آیا ہوں کہ دبئی جانا اتنا بھی میرا دل نہیں تھا دبئی جانے کا.
بٹ یہ دوست بول رہے تو میں نے بولا چلو پاکستان میں کیا کروں گا دبئی جاؤں گا. حرام کے دل تک کہ پاکستان جاؤں, 2 دن کے لیے جاؤں لیکن جاؤں, بٹ قسمت ہوتی ہے نا. باقی 7 دن رہا, بہت 7 دن یادگار دن تھا. اچھی بری وقت آتے ہیں, مطلب بری وقت بھی آتے ہیں, اچھے دن بھی آتے ہیں. جیسے کہ آئے تھے کربلا گئے 11 دن ہم نے کربلا میں اپنے بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے. بٹ انشاءاللہ آئیں گے اس طرح کے دن, پھر آئیں گے. اللہ سب کے اوپر آئے, اللہ کرے سب کی نصیب ہو یہ دن. بٹ پھر تھوڑا سا یہ مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں جو ابھی ہوئے. خیر میرے پاس بیگ بھی زیادہ ہو گئے. یہ جو بیگ ہے یہ ڈرون والا بیگ ہے, جو بڑا ڈرون تھا میں نے شاید 40 پہ تھوڑا سا یوز کیا, لیکن ڈائریکٹ پولیس والے آئے ہم سے لیے, بہت بڑے مسئلے مسائل پیش آئے. پھر ابھی جابر بھائی باہر جا رہا تھا, اس نے مجھے یہ کہ تو پاکستان ساتھ لے کے جا ڈرون جو ہے, تو پھر ابھی پاکستان ساتھ لے کے جاؤں گا. باقی سب کچھ ریڈی پاکستان میں, آل تھنگوں کے مطلب نظام برابر ہے. بٹ تھوڑا سا کنفیوژن تھا صبح سے, ابھی بھی میرا دماغ کام نہیں کر رہا. ابھی آیا میں نے بولا چلو جیسے میں دونوں سے کچھ اٹھا لیتا ہوں. یہ چیزیں اٹھا لی. آئی تھنک ایک ویجز برگر ہے ادھر میک ڈونلڈ میں مل رہے ہیں, میں نے آسٹریلیا میں نہیں کہا ہے, اور ایک یہ اورنج جوس ہے. تو یہ تب تک پی لیتے ہیں اور ہماری فلائٹ کے لیے بھی ٹائم رہتا ہے. باقی قسمت کی بات ہے جہاں لے کے جاتے ہیں. لیکن ایک بات بتاؤں, جو بھی ہوتا ہے اس میں انسان کے لیے اچھائی ہوتی ہے. اب جو بھی ہوا میرے ساتھ اس میں اچھائی ہوگی. تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ راستے میں. قسم سے چل چل کے تھک گیا ہوں. پتہ نہیں کتنا بڑا ایئرپورٹ ہے. ابھی C12 رہتا ہے, ابھی C14 ہاں سامنے نظر آ رہا ہے C12. وہاں پر پہنچ کے جو ہے نا تھوڑا سا ریسٹ کروں. اس کے بعد تھوڑے ٹائم بعد جو ہے فلائٹ کا بھی ٹائم ہوگا. نیچے چیک کروں. ایک تو یہ ایئرپورٹ اتنا بڑا ہے اور دوسرا گیٹ اتنا دور ہے کہ کیا بتاؤں. تیسرا یہ کہ بیگ اتنی زیادہ ہے نا, اتنی زیادہ. اچھا مائنڈ میں ایک بات آ رہی ہے, وہ یہ کہ جہاں جا رہا ہوں پتہ نہیں کس کس کو بتاؤں کہ میں آ رہا ہوں. مطلب دیکھو ایک پوئٹری ہو گئی کہ جہاں جا رہا ہوں پتہ نہیں کس کس کو بتاؤں کہ میں آ رہا ہوں. مطلب کیا کروں, 2 دن ہے کیا کروں, مطلب بالکل سمجھ نہیں آ رہا. 1-2 لڑکوں کو پتہ ہے, بس ان کو میں نے بولا کہ یار شیڈیول بناؤ, اور جو شیڈیول میں بتاؤں یہ 2 دنوں میں وہ سب کام ہونے چاہیے. مجھے نہیں پتہ کس ٹائم اٹھانا ہے, کس ٹائم کدھر لے کے جانا ہے, آئی ڈونٹ نو. بٹ وہ جتنا بھی شیڈیول ہے وہ میں نے کمپلیٹ کرنا ہے. بس یہاں دیکھو الحمدللہ فائنلی ہم فلائٹ میں آ چکے ہیں. میرا جو سیٹ ہے وہ آگے تھا, لیکن ادھر ایک ماں اور بیٹی آئی ہے. ماں کا جو سیٹ ہے وہ بیک پر تھا, تو اس وجہ سے بیک سائڈ پر. تو اس نے کسی کو کہا کہ مجھے کیا یہ سیٹ چھوڑ سکتے ہو, تو پھر میں نے اپنا سیٹ چھوڑ دیا تھا کہ وہ دونوں اکٹھے بیٹھ جائے. میں بیک سائڈ پر آ گیا. اچھا بیک سائڈ پر میرا جو سیٹ تھا پھر بھی بیچ میں تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ جب اچھا کرو گے تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا. تو بیک پر آ کے مجھے ان لوگوں نے کہا کہ آپ ونڈو سیٹ پر بیٹھ سکتے ہو. پیسنجر اتنی زیادہ نہیں ہے اس فلائٹ میں, تو مجھے ابھی ونڈو سیٹ ملا ہے. تو یہ ہے کہ تھوڑے بہت کلپ بناؤں گا راستے میں انشاءاللہ. یہ سامان وغیرہ رکھتے ہیں. میں سو گیا تھا, لیکن اب یہ اٹھا گئے. کھانا سمجھ میں جو بھی ہے بریک فاسٹ ہے. ہاں بریک فاسٹ ہے. یہ آ گیا, میں نے بولا چلو یہ کھا لیتے ہیں. اس کے بعد اس میں جو ہے روشنی آ رہی ہے, انشاءاللہ اللہ کرے خیر خیریت سے ہو جائے.
5 منٹ آن لگا دی, اس کے بعد بریک فاسٹ آ گیا, اس کے بعد ڈائریکٹ اٹھ گیا. تو نیند کی وجہ سے میں بھی اپنا کلپ دیکھ رہا تھا, یہ سارا اسکن خراب ہو گیا عجیب سا. مطلب یہ سارا مطلب میں نے جتنا سنا ہے لوگوں سے, جب نیند پوری نہ ہونا پھر عجیب سا یہ سارے کالا کالا ہو جاتا ہے. کہ ملیں گے جو بھی میرا لیگیج ہے. باقی آپ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں. بائے. الحمدللہ سب کچھ کلیئر ہو گیا. میگریشن وغیرہ اب جو ہے اپنا بیگ سامان وغیرہ بھی اٹھا لیے. اب جو ہے ہم باہر جائیں گے اور دوست کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. سامان تھوڑا سا لیٹ ہو گیا کیونکہ 2 فلائٹ کے چینج ہو گئی تھی اس وجہ سے. تو فائنلی الحمدللہ مل چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تقریباً 2 گھنٹے امیگریشن میں پھنسا رہا. کس وجہ سے؟ ڈرون کی وجہ سے. اصل میں ڈرون وہ کہہ رہے آپ رکھو گے امانت, جب واپس جاؤ گے ہم آپ کو دیں گے. اب پرچی میرے نام پہ بن گئی اور میرا واپسی کا ٹکٹ تقریباً سنڈے کو ہے. ادھر جو آفیسر تھے وہ سب اچھے لوگ تھے, یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان لوگوں نے بڑے اچھی طریقے سے بات کیا. جو رول ہے وہ رول ہے. اب وہ نہیں چھوڑ رہے تھے, تو مطلب یہ ان کا رول تھا اپنا. اچھا, تو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے جب ریٹرن ہونا ہے تو آپ لے کے جاؤ. اب ریٹرن میرا اتوار کو ہے, تو اتوار کو ان کی آفس بند ہوتے ہیں جو امانت یہ لوگ رکھتے ہیں. پھر میڈم نے مجھے یہ کہا ہے, جو EC اسسٹنٹ کوآرڈینیٹر ہے, اسسٹنٹ کمشنر جو بھی ہے, اس نے مجھے یہی کہا ہے کہ تم اس طرح کرو, ابھی گھر جاؤ, وہاں سے اپلیکیشن پہلے ٹکٹ کرو, کیونکہ میرا ٹکٹ بک نہیں ہوا ہے واپسی کا جو دبئی تک ہے. پہلے ٹکٹ کراؤ, پھر اپلیکیشن لکھ دو. اپلیکیشن لکھ کے اس میں ٹکٹ وغیرہ مینشن کرو. وہ آج رات 12 بجے تک میرے پاس لاؤ, اپروو ہو جائے گا. اپروو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو جو امانت ہے ٹکٹ والے دن آپ کو یہ امانت جہاز میں مل جائے گا. بہت بڑا کنفیوژن ہے کہ کیا ہو سکتا ہے. اب امپاسبل ہے کیونکہ اتوار کو میں جاؤں گا, اپلیکیشن بھی میرے نام پر ہے. تو جابر بھائی پتہ نہیں وہ لوگ سوئے ہوئے تھے, اب کیا کروں. بہت مطلب اب اگر میں گیا تو یہ کسی اور کو دیں گے بھی نہیں, کیونکہ درخواست میرے نام پر ہے. چلو باہر جا کے دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں. بہت تھک گیا ہوں. ہمارا السلام علیکم. استڑی کو قسم ہے میری حال میں 2 سال بعد مل رہے ہیں. آج بات سن, آج ہمت ہے کلپ سٹارٹ کیا ہوا ہے. اچھا الحمدللہ فائنلی میں ایمر اور حاشر کے ساتھ مل گیا. گائز تاسو دومرا گڑ کھالو کیوں مخوناس تڑا ہوا ہے. یہ 2 دوست ہیں. ایمر میرے حال میں رات کو نہیں سویا ہے, اور باخدا کہ ان کو ایمر آپ کو پتا تھا کہ میں آ رہا ہوں. ان کو علم نہیں تھا, صرف اینڈ پہ بتایا کہ بس ایئرپورٹ پر آ جاؤ. میں نے بولا میرا اوپر سٹے ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ میں باہر نکل جاؤں. لیکن اچھا تھا, یہ بار بار بول رہا تھا کہ ادھر آنا ہے. یہ دبئی کا پلان میرا اس لیے دل بھی نہیں تھا کہ ہم دوستوں کے پاس جائے, اور دیکھو میں ان پاس آ گیا. نیکسٹ جتنے بھی ولاگ ہوگی وہ انہی دونوں کے ساتھ ہوں گے, باقی دوست بھی ہوں گے. اچھا ابھی ایمر گاڑی کا کیا پلان ہے؟ گاڑی بک ہوگی ہے, بس اب جا رہے ہیں اپنے گاڑی. ابھی ہم ان ڈرائیو آئی تھنک بک ہوگی, وہ بک کر رہے ہیں یار والی شرمی کے. تو الحمدللہ ہم صدر پہنچنے والے ہیں. اوپر پتہ نہیں ڈرائیو کی ہے. میرے ساتھ آپ لوگوں کو پتہ ہے ایمر ہے اور حاشر ڈون. اچھا یہ شرماتا ہے, یہ میرے دوست ہے, جگری دوست ہے, بھائیوں جیسے ہے. مطلب سمجھ لے کہ ان کے پاس ابھی ہوں تو پھر کیسے ہے. ایمر یہی بات ہے. اچھا ایئرپورٹ میں ایک بات بتاؤں, ایک بچی دوست سے باقی آئی, یہ بات میرے حال میں بتانی چاہیے.
مجھے لگے وہ ہماری کوئی اپنی ہوگی رشتہ دار وغیرہ. میں نے پوچھا کہاں سے ہو. پہلے وہ اس نے اردو زبان میں بات کی. میں نے بولا پشتو میں بات کیا. کہتے تم ولاگ بنا رہے ہو یہ وہ بس اپنا وہ. مجھے اپنا آپ اتنا برا لگا. میں بولا کاش 1 لاکھ سبسکرائبر تو ہوتے ہیں. بہت کم ہے. چلو کوئی نہیں, بس عزت دینے والا مالک. اچھا ہم جس جگہ جا رہے ہیں ابھی احمد نہیں بتائیں گے نا. سرپرائز ہوگا. اور یہ کیمرہ نہ در تو اچھا سرپرائز ہوگا. میں صدر پہنچنے والا ہوں ابھی. گھر وغیرہ بھی جائیں گے لیکن یہ ٹائم ہے جو ہے نا 2 دن یہ پھر گھومنے والی ٹائم ہے. چلو اچھا تو میں اس طرح کرتا ہوں. ولاگ آلریڈی اتنا بڑا ہو گیا. کل بغداد سے سٹارٹ کیا تھا اور ابھی صدر پہنچ گیا ہوں. راولپنڈی صدر. اس میں جو ہے نا سب کچھ جو ہے نا مطلب گڑبڑ ہو گیا تھا. مطلب جو کچھ سوچا بھی نہیں تھا وہ ہو گیا. خیر ولاگ میں یہاں پر فنش کرتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ آئیں گے. اور دوست بھی ہوں گے, گھومیں گے پھریں گے, ملائیں گے اور دوستوں کے ساتھ انشاءاللہ. پھر ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں. باقی امید ہے میرا آج کا ولاگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اگر آیا ہو تو ویڈیو کو مست لائک کرو, کمنٹ کرو اور شیئر کرو اور چینل کو مست سبسکرائب کر دو. تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں. خدا حافظ.